बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। नए वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया है और नया बजट भी पेश होने वाला है, जिसमें कि अवाम ये तवक्को कर रहे हैं कि उनको कुछ खुशखबरी मिलेगी। खुशखबरी मिलेगी या नहीं मिलेगी इस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज के प्रोग्राम के आगाज़ में मैं एक इंतहाई काबिल मज़म्मत वाक़े को आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ। बल्कि इस वाक़े की मैं चाहता हूँ कि मैं मज़म्मत करूँ और मेरे जो मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं वो भी इसकी मज़म्मत करें। पहले आप देखिए कि ये वाक़या है क्या। ये फैसलाबाद है और आप देख रहे हैं कि पुलिस के कमांडोज जिनकी वर्दियों पर लिखा हुआ है नो फियर, ये घरों की चार दीवारी फलांग कर घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं और आप देखें घरों के दरवाजे तोड़ रहे हैं, ठुड्डे मार रहे हैं और कुल्हाड़ों के साथ दरवाजों को तोड़ रहे हैं। और ये दरवाजे तोड़ने के बाद ये लोग औरतों को मार रहे हैं। तो ये आपने देखा कि चंद सेकंड के मैंने आपको विजुअल्स दिखाए हैं। असल वाकया ये है कि लोड शेडिंग के खिलाफ फैसलाबाद में कुछ लोगों ने मुजाहरा और उन्होंने कुछ सरकारी इमलाक पर हमला भी किया। वो भी काबिल मज़म्मत है, उनकी भी मज़म्मत की जानी चाहिए। लेकिन ये जो पुलिस घरों में दाखिल हुई और घरों में दाखिल होकर आपने देखा कि औरतों को मार रही है, औरतों के साथ हाथापाई कर रही है और औरतों को गंदी गालियां दे रही है। वो जो गाली थी उसको हमने सेंसर कर दिया है, वहां पर हमने एक टोन लगा दी है। तो ये वाकया जो है ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है और लोड शेडिंग पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। नई हुकूमत के लिए इस मसले को फौरी तौर पे हल करना यकीनन इसके बस में नहीं है। इसके लिए हमें कुछ वक्त दरकार है, लेकिन कम से कम पुलिस का जो तशद्दुद है उसको तो आ सकते हैं। पुलिस को तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। तो इस वाक़े पर भी बात करेंगे, बजट पर भी बात करेंगे और पाकिस्तान रेलवे, PIA, अड्डा, ये तमाम इदारे किस तरह तबाह हुए इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ख्वाजा साद रफीक साहब, वफाकी वज़ीर रेलवे, बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। जनाब मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, रुकन कौमी असम्बली, और जनाब डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब मरूफ एनालिस्ट भी हैं, माहिर इक़्तिसादियात भी हैं। ख्वाजा साद रफीक साहब, सबसे पहले ये पुलिस मुशर्रफ के दौर में और उससे पहले अपोजिशन के दौर में जो आप लोगों के साथ किया करती थी, ये अब आप हुकूमत में आ गए, ये आम लोगों के साथ कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो अभी मनाज़र मैंने देखे हैं ये बड़े शर्मनाक मनाज़र हैं और ठीक है कि जो फैसलों पे अटैक किया जिन शरपसंदों ने उनको पकड़ना चाहिए, मगर उनके साथ भी आप टॉर्चर नहीं कर सकते। आप उनको कानून के मुताबिक गिरफ्तार करें और अदालत उनकी किस्मत का फैसला करे। लेकिन ख़वातीन को, जैसे एक खातून को भी थप्पड़ मारते दिखाया गया है, उनको गालियाँ निकालना, बेइज्जती करना, ये नहायत घटिया बात है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ और आपके TV चैनल के तवस्सुत से कि अब तक शहबाज शरीफ साहब इसके खिलाफ कार्रवाई होगी नहीं, कर चुके होंगे। और ये लोग जिन्होंने गुंडागर्दी की है पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के, इनको किसी सूरत स्पेयर नहीं किया जाएगा। उनको भी स्पेयर नहीं किया जाएगा जो जेन्युइनली जिन्होंने फैसलों के दफ्तर को अटैक किया है, क्योंकि दफ्तर जो है वो वापडा के अटैक करने से भी लोड शेडिंग होगी। और ये जो पुलिस तशद्दुद कर रही है, अगर ये हमने इनको लगाम ना डाली तो इससे भी ये बेलगाम रहेंगे और ये कानून के नाम नेहाद रखवाले कानून को हाथ में लेते रहेंगे। इन्हें सजा मिलनी चाहिए और मिलेगी इंशाल्लाह। जी शाह महमूद कुरैशी साहब, लोड शेडिंग वाकई एक बहुत बड़ा मसला है और लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर आकर एहतजाज करना लोगों का सियासी हक भी है, लेकिन एहतजाज करने वालों को रोकने का ये तरीका जो है ये क्या मुनासिब है? बिल्कुल गैर मुनासिब है, काबिल मज़म्मत है और कोई इखलाकी, कानूनी, सियासी जवाब नहीं बनता। एक हुकूमत आए हुए अभी उनको जुमा 8 दिन हुए हैं और इस किस्म की अगर पुलिस तजावुज़ करती है तो मैं समझता हूँ कि फ़ौरन एक्शन होना चाहिए, इन लोगों को गिरफ्तार होना चाहिए और उनको कॉम्पनसेट करना चाहिए। देखें ना, घर के दरवाजे तोड़ दिए, ख़वातीन के साथ सलूक क्या किया गया। और वो खातून कह रही है ये हम किराए के घर में रहते हैं, तोड़ फोड़ ना करो। जी हाँ, तो ये इसका कोई जवाब नहीं है। देखिए, लोग बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हैं। इतनी गर्मी पड़ रही है, आप अंदाज़ा लगाएं इस गर्मी में लोड शेडिंग होगी। उसमें मैं ये नहीं कहता कि हुकूमत जानबूझ की लोड शेडिंग कर रही है, वाकई मुश्किलात हैं और लोग तंग आए हुए हैं। अब उसकी फ्रस्ट्रेशन का उन्होंने एहतजाज किया है। यकीनन एहतजाज पुरअमन होना चाहिए और सरकारी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन ये रवैया जो सरकारी एहलकारों का है इसका कोई जवाब नहीं।
ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، معیشت کی حالت بہت بری ہے، برباد معیشت ہے، لوڈ شیڈنگ نے لوگوں کا برا حال کیا ہوا ہے، چیخ و پکار ہو رہی ہے. تو ایک طرف برباد معیشت کا ملبہ ہے، دوسری طرف لوگوں کی چیخ و پکار ہے. اس ماحول میں اچھا بجٹ کیسے آ سکتا ہے؟ میر صاحب، ابھی تو ہم بات کر سکتے ہیں ابتدائی اقدامات کی. ابھی جیسے قریشی صاحب نے کہا کہ کچھ ہی دن ہوئے ہیں وزیر اعظم صاحب کو حلف اٹھائے ہوئے، یا ہم بات کر سکتے ہیں ابتدائی سمت کی. معاشی میدان میں سمجھتا ہوں کہ 3 یا 4 بہت پازیٹیو قسم کے، بہت مثبت قسم کے اقدامات اٹھائے گئے ہیں. اور سیاسی میدان میں آپ نے دیکھا جو بلوچستان میں ہوا یا جو کے پی کی حکومت میں ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی پازیٹیو ڈائریکشن جا رہی ہے، جو سمت ہے وہ ٹھیک جا رہی ہے. انہوں نے اعلان کیا کہ پرائم منسٹر کے جو سوابدیدی فنڈ ہیں جو 22 ارب کے ہوا کرتے تھے، پھر راجہ صاحب ان کو اٹھا کے 42 بلین پہ لے گئے تھے، وہ ختم کر دیے جائیں گے. سیکرٹ فنڈز ختم کرنے کا اعلان نہیں کیا گیا، لیکن امید ہے کہ وہ بھی کر دیے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ 30% اخراجات کم کیے جائیں گے، پھر کابینہ کا سائز جو ہے وہ چھوٹا رکھا جائے گا. 2 چیزیں اور ہیں. پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن جو ہے وہ لگ بھگ 5-6 ارب روپیہ سالانہ پی جاتی ہے. اگر اس کے اوپر بھی کسی قسم کا غور خوض کیا جائے، پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے وہ 4 ارب روپے کے خسارے میں چلتی ہے، اگر اس کے اوپر بھی کسی قسم کا غور خوض کیا جائے تو یہ ایشوز جو ہیں یہ بجٹ کے تھرو ہمیں پتہ چلے گا جب وہ اناؤنس ہو جائے گا. اچھا، یہ بتائیے سعد رفیق صاحب کہ یہ انہوں نے فاروق سلیم صاحب نے کہا کہ سیکرٹ فنڈز بھی ختم ہونے چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ ختم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سیکرٹ فنڈز کا کوئی ٹوک اور جواز نہیں ہے. اچھا. اور یہ ختم کر دینے چاہیے اور انشاءاللہ ختم کیے جائیں گے، کیونکہ سیکرٹ کس چیز سے، سیکرٹ کس چیز کو مخفی رکھنا چاہتے ہیں ہمارے حکمران پاکستان کے لوگوں سے. اور وہ سیکرٹ فنڈز جو ہیں وہ نارملی یوز کیے جاتے ہیں اپنے سیاسی مفادات کے تحفظ کے لیے، انہیں ختم ہونا چاہیے. اچھا خواجہ صاحب، کیونکہ اب آپ کے پاس ایک محکمہ آ گیا ریلوے کا. جی آ گیا جی. اچھا آگے چلیں. اچھا، تو اس محکمے کی جو اس وقت صورتحال ہے، یقیناً آپ تو اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن ہم ماضی میں یہ جو ریلوے ہے، وابڈا ہے، پی آئی اے ہے، اس کے ساتھ جو ہو رہا تھا اس کا جب ذکر کرتے تھے حکمرانوں کے سامنے تو حکمران کیا جواب دیتے تھے ذرا سنیے. بہت سے قومی ادارے جو ہیں وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں. پی آئی اے آپ کی نظر میں، پی آئی اے آپ کی نظر میں، وابڈا آپ کی نظر میں، ریلوے آپ کی نظر میں، آپ کیا خیال ہے وہ تباہی کی طرف نہیں جا رہے؟ تو یہ آصف زرداری صاحب کو جب ہم کہتے تھے کہ پی آئی اے، وابڈا، ریلوے تباہی کی طرف جا رہے ہیں تو وہ کہتے تھے یہ آپ کی نظر میں. لیکن جب ان کے ساتھ یہ ہم نے گفتگو کی تو کچھ عرصے کے بعد اس وقت کے جو وزیر ریلوے ہیں حاجی غلام احمد بلور صاحب، انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کیا کہہ دیا ذرا سنیں. ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم ریلوے نہیں چلا سکتے تو ریلوے کو بند کر دیں. میں کہتے ہیں سعودی عرب میں ریلوے نہیں ہے، افغانستان میں ریلوے نہیں ہے، بہت سے ملک ہیں جہاں ریلوے نہیں ہے، لوگ ملک چل رہے ہیں. دفعہ کریں، بند کر دیں اس کو. جو ان کے سروس میں لوگ ہیں ان کو ہم تنخواہیں دیتے رہیں گے جب تک وہ ریٹائرمنٹ ہوتی ہے، ان کو دیتے رہیں گے. سعد رفیق صاحب وہ کہتے تھے بلور صاحب کہ سعودی عرب میں ریلوے نہیں ہے، افغانستان میں ریلوے نہیں ہے، اس کو بند کر دیں، اور وہ وزیر ریلوے بھی تھے. اب آپ کا کیا خیال ہے؟ اس پہ تو ماتم ہی کیا جا سکتا ہے نا. اس بات پہ یہ ٹھیک ہے کہ ریلوے جو ہے وہ پچھلے سال 33 ارب کے خسارے میں تھی. اس سال کا خسارہ بھی جو انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے وہ اس سے زیادہ ہے. اور میں کوشش کر رہا ہوں، ابھی مجھے 3 دن ہوئے ہیں، کہ خسارہ پہلے مرحلے میں بڑھے نا، اس کو لاک کیا جائے، اس کے لیے انکم بڑھائی جائے. تو 40 ارب روپیہ یہ جو کہہ رہے تھے نا صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے، آپ کی نظر میں، ان کے لیے پیغام یہ ہے تاکہ پوری قوم کو پتہ لگے. 40 ارب روپیہ قریشی صاحب پاکستان ریلویز نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا دینا، اوور ڈرافٹ کی شکل میں جو لیا اور اڑا گئی ہے. 35 ارب روپیہ مختلف ملکوں کا لون ہے جو ادا کرنا ہے سر، اور 33 ارب روپے کا خسارہ اس کے علاوہ ہے. اور آمدنی جو ہے وہ پچھلے سال 17 ارب تھی اور اس برس 21 ارب 50 کروڑ متوقع ہے. یعنی اگر آپ 21.5 ارب کماتے ہیں تو جو 75 ارب اسٹیٹ بینک اور غیر ملکوں کا دینا ہے اس کو نکال کے بھی آپ پھر 33-34 ارب کے خسارے میں ہیں. یہ سچویشن. اور گورنمنٹ آف پاکستان ٹوٹل پینشن پے کر رہی ہے ریلوے کے پینشنرز کی جو تقریباً بنتی ہے 20 ارب روپے، اور تنخواہیں ٹوٹلی فیڈرل گورنمنٹ پے کر رہی ہے ریلوے کی جو 14 سے 15 ارب روپے بنتی ہیں. تو یہ اسٹیٹ آف افیئرز ہے. اور جو انجنز ہیں ریلوے کے، میں نے اگلے دن بھی کہا ہے، آپ کو سن کے حیرت ہوگی، ایک انجن 100% ریلائبل نہیں ہے. یہ جو 20 گھنٹے کی تاخیر ہوتی ہے اس کی یہ کوئی جان کے نہیں کروائی جا رہی. بوڑھے انجن ہے
وہ کھانستے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ان میں پانی ڈالتے ہیں, ان کو ٹھیک کرتے ہیں, وہ پھر 5-4 گھنٹے چلتے ہیں, پھر کھڑے. تو یہ بتائیں کہ اب یہ جو بجٹ اسحاق ڈار صاحب دے رہے ہیں, اس بجٹ میں ریلوے کو کتنے پیسے چاہیے, کیا ڈیمانڈ ہے آپ کی؟ دیکھیے ابھی ڈیمانڈ ہم نے کی نہیں, کیونکہ جب ہم آئے ہیں بجٹ آلموسٹ بن گیا ہوا تھا. ہمیں کوئی وہ 31 بلین دیں گے ڈیولپمنٹ کا بجٹ, اور پینشن اور تنخواہوں کے پیسے ڈال کے بھی کوئی تقریباً 33 ارب روپیہ گورنمنٹ آف پاکستان پہ بوجھ پڑے گا. یہ کوئی 64 ارب روپیہ جو فیڈرل گورنمنٹ اس سال ریلوے پہ مختلف ہیڈز میں خرچ کرے گی. پر میرا کام یہ ہے اس وقت کہ کس طریقے سے میں ریلوے کی اس ٹیم کو ریسٹرکچر کر کے کوشش کروں کہ ہم خود کچھ ارننگ کریں اور کمائی کے نئے ایونیو تلاش کریں. آپ کو سن کے حیرت ہوگی, میں ذرا سادہ زبان میں بات کرنا چاہتا ہوں. فریٹ وین یعنی مال گاڑی سب سے بڑا ذریعہ تھی ریلوے کی انکم کا. آج ایک مال گاڑی صرف روز چلتی ہے, صرف ایک مال گاڑی, اور پیسنجر ٹرینز کا کوئی حال نہیں ہے. تو ابھی کچھ 2-3 دن ہوئے ہیں, ہم نے آہستہ آہستہ پیچ کسنے شروع کر دیے. تھوڑے دن دے دیں, کافی پیچ ہم انشاءاللہ کسیں گے. میں نے کہہ دیا ہے ریلوے کے سارے افسران کو کہ میں تو کشتیاں جلا کے آ گیا ہوں, میں یہاں سے سلامت واپس نہیں جاؤں گا. یا تو ہم مارے جائیں گے یا یہ کام کریں گے, یہی آپ کے ساتھ ہوگا. اچھا جی, شاہ محمود قریشی صاحب, اب ریلوے ہے, پی آئی اے ہے, وابڈا ہے, بہت سے قومی ادارے ہیں, بہت بری حالت ہے. تو ان تمام اداروں کو سنبھالنا, ان کو سنوارنا, کیا یہ صرف ان کی ذمہ داری ہے, آپ بھی اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں, ہمیں یقیناً کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. دیکھیے ملک ہمارا ہے, اور جب ملک دیوالیہ پن کی طرف جائے گا یا معیشت بیٹھے گی تو نقصان پاکستان کا ہوگا, پاکستانیوں کا ہوگا, بشمول اپوزیشن کے. تو ہم یہ ہرگز نہیں چاہیں گے. جہاں ان کے اقدامات ہمارے تعاون کی ضرورت ہے, ہم یقیناً تعاون کریں گے. دیکھیے ایک بات تو میں پہلے ہی کہہ دوں کہ معیشت کا حال, جتنے اکانومسٹ ہیں انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک, اس چیز پر متفق ہیں کہ اتنے برے حالات کبھی نہ تھے جتنے اب ہیں. یہ میں فکرہ نہیں کہہ رہا, یہ اعداد و شمار سے ثابت کیا جا سکتا ہے. ایک تو اس چیز کو تو ہم تسلیم کر لیں. اب آگے چلیں. اگر یہ حالات اتنے برے ہیں تو ہمیں مشکل فیصلے کرنے ہوں گے. اس حکومت سے توقع یہ کی جا رہی ہے کہ ان کے پاس اتنا کمفرٹیبل مینڈیٹ ہے پنجاب میں, مرکز میں, اور ان کی ایک ایسی ارینجمنٹ بن چکی ہے کہ یہ مشکل فیصلے کر سکتی ہے. مثلا کس قسم کا مشکل فیصلہ؟ دیکھیے اکانومی کو درست کرنے کے لیے ڈیفیکلٹ پولیٹیکل ڈیسیژن, آسان راستہ کوئی نہیں رہا. ٹیکس لگانے پڑیں گے, بالکل لگانے پڑیں گے. ٹیکس بیس آپ سپورٹ کریں گے؟ بالکل کریں گے. ٹیکس بیس کو براڈن کرنا پڑے گا, اس کے علاوہ آپ کے پاس چارہ ہی نہیں ہے, آپ دیوالیہ پن کے قریب ہیں. اب اس کے لیے پولیٹیکل ول, اصل بات یہ ہے مرض سب جانتے ہیں, علاج سب جانتے ہیں, پولیٹیکل ول درکار ہے. وہ پولیٹیکل ول لیکنگ تھی. پچھلے 5 سال میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پولیٹیکل ول ایکسرسائز نہیں کر سکی. ان کے پاس مینڈیٹ ہے, کیا یہ کر پائیں گے؟ اگلی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بزنس ایز یوزول نہیں چلے گی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب جیسے کہ پہلے ماضی میں روایت کچھ ٹیکس اوپر نیچے کر دیے گئے, کچھ اوپر نوک پلک درست کر دی گئی, ایسے کام نہیں چلے گا. میجر ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے. ابھی آپ نے بات کی ریلویز کی, پی آئی اے کی, سٹیل مل کی, سب خسارے میں ہے. کون سی پبلک سیکٹر انٹرپرائز ہے جو کہ منافع میں ہے؟ سب کا بٹھا بیٹھ گیا ہے. 300-400 ارب روپیہ سالانہ وہ قوم کا ٹیکس پیئر کا کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جو انرجی سیکٹر کی سبسڈی ہے وہ آپ دیکھیں اربوں روپے کی ہے, اور اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ میں فیصلہ آباد کی حالات آپ کے سامنے ہیں. اب اس کے لیے آپ کو میجر ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے. یہ شوکت ترین صاحب پلان کر گئے تھے. میں دیکھ رہا ہوں کہ آج ان کو بھی ایڈوائز کر رہے ہیں. ان کے اکنامک بورڈ پہ شوکت ترین صاحب کی میں نے فوٹو دیکھے ہیں اپنا پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگز میں. منشا صاحب تشریف فرما ہے. اب یہ ماہرین ہیں, بتائیں اس کا حل کیا ہے. بزنس ایز یوزول نہیں چلے گی. اور ایک میں آپ کو دوں, اکنامک سروے آج آ گیا. اکنامک سروے میں آج اسحاق ڈار صاحب نے صحیح کہا ہے کہ پچھلی گورنمنٹ کہ جو بجٹ تھا 2012-13 کا, ایک بھی جو ہدف ہے وہ اچیو نہیں کیا جا سکا. لیکن یہ کہنے کے بعد جو کل نیشنل اکنامک کاؤنسل سے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام جو انہوں نے پیش کیا ہے 1155 ارب کا, یہ غیر حقیقت پسندانہ ہے, یہ ان ریئلسٹک ہے. 1155 ارب جی کا جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے. میرا سوال ہے ویئر از دا منی؟ پیسہ کہاں ہے آپ کے پاس؟
یہ کہاں سے کریں گے؟ اب یہ اشک شوئی نہیں چلے گی، قوم سے سچ بولنا پڑے گا اور آپ کو بڑے بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے، اور صرف خوش کرنے کے لیے لالی پاپس بانٹنے کے لیے نہیں ہے آپ کے پاس۔ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، آپ بتائیں گے کہ یہ کہاں سے لائیں گے یہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے؟ میر صاحب دیکھیے، وزیر اعظم صاحب نے پبلکلی وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے ہر وزیر کا ہر 3 مہینے کے بعد حساب لیں گے۔ میری تجویز یہ ہے کہ وہ جو پرفارمنس اسیسمنٹ فریم ورک ہے کہ حساب کیسے لیا جائے گا اس کو پبلک کر دیا جائے۔ جیسے ریلوے کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ گورا بنا گیا تھا 1860 میں، انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی۔ انڈین ریلوے 1860 کی بنی ہوئی، ہماری بھی وہیں اتنی پرانی ہے۔ آج کے دن جون 11 سن 2013 پاکستان ریلویز 10 کروڑ روپیہ یومیہ نقصان کر رہی ہے ایک دن کا، اور انڈین ریلویز آج 80 کروڑ روپیہ کما کے حکومت کے خزانے میں جمع کر رہی ہے یومیہ۔ وہی چیز ہے جو انہوں نے بنائی تھی، وہی چیز یہاں پہ بنی تھی۔ ہم لوگ 10 کروڑ نقصان کر رہے ہیں، وہ 80 کروڑ روپیہ۔ اب اس کو پبلک کر دیا جائے کہ 3 مہینے کے بعد جو بھی وزیر سے حساب لیا جائے گا وہ کیا ہوگا۔ تو ریلوے کی اتنی بری حالت ہے، 3 مہینے بعد ہم خواجہ سعد رفیق سے کیا حساب لیں گے؟ کہ آج اگر 10 کروڑ نقصان ہو رہا ہے تو 3 مہینے کے بعد کیا یہ نقصان 5 پہ پہنچ جائے گا؟ نہیں، اس طرح نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ اچھا خواجہ صاحب، اچھا میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، درست کر لیں ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی ہم ایویڈنس بھی پیش کریں نا، آپ کو بتا دیں کہ ریلوے کی حالت ہے کیا۔ تو آج ہی کے دن، آج ہی ہم نے عبدالسبوق سید صاحب کو راولپنڈی کے ریلوے اسٹیشن پہ بھیجا، اور انہوں نے کراچی سے چلنے والی ایک ہزارہ ایکسپریس جو ہے اس کے مسافروں کے ساتھ بات کی، اور یہ ہزارہ ایکسپریس کراچی سے چل کے راولپنڈی کتنے دن میں پہنچی ہے یہ بھی دیکھیے، اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں ذرا یہ بھی دیکھیے۔ کراچی سے 4 دنوں بعد راولپنڈی پہنچنے والی ہزارہ ایکسپریس کے مسافر کس درد اور کرب سے گزر رہے ہیں، ان کی تکلیف کو بیان کرنے کے لیے انہی کی زبان چاہیے۔ میری طرف دیکھو، یہ میں ذلیل ہو رہا ہوں، وہاں سے آگے کیا کیا میری حالت گزری ہے، کس حالت میں ہوں، بلڈ پریشر کا مریض میں ہوں۔ یہ بچہ یہ تو گرمی سے بالکل ہی بہت زیادہ تنگ ہو گئے۔ ایسے چھوٹے بچے اگر ان کو کچھ ہو جاتا یہ ذمہ دار ہے ان بچوں کے۔ ریلوے اسٹیشن راولپنڈی کے اس پلیٹ فارم پر تمام لوگ ایک ہی بات پر متفق ہیں کہ پاکستان ریلوے میں کوئی قانون ہے اور نہ ہی کوئی اصول۔ اتنا ذلیل کیا ہے کہ 3 دن سے ہمارے ساتھ فیملی ہے، نہ پینے کا پانی ہے، نہ کھانے کو کچھ مل رہا ہے، اور اب یہ آگے انہوں نے شفٹنگ کر دی ہے۔ یہ سامان ان کا باپ اٹھائے گا، یہ بغیرت تو آرام کھانے والے ہیں۔ میں وزیر اعظم نواز شریف سے اپیل کرتا ہوں، خدا را اس ہزارہ ایکسپریس کا نوٹس لے اور ان حرام کھانے والوں کو برطرف کرے۔ ان کو تو میں کہتی ہوں آگ لگا دوں۔ انہوں نے کیا کیا؟ راستے میں آج 4 دن 5واں دن ہم ہیں، اور نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ لائٹ ہے، نہ بجلی ہے، نہ کچھ ہے۔ ہم لوگ خوار ہو رہے ہیں، یہ ریلوے والوں کا انتظام ہے۔ خواجہ صاحب سے ہماری اپیل ہے بھی ریلوے کو 2 مہینے کے لیے بند کر دیں، اس کو بالکل ٹھیک کر کے نا پھر چلائیں، ہمیں پریشان نہیں کریں۔ اس کو اگر انجن نہیں آگے پاس تو آپ بند کر دیں 2 مہینے اس کو۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹرین ہزارہ ایکسپریس کراچی سے 4 دنوں میں راولپنڈی پہنچی ہے، اور اب اس ٹرین کے مسافروں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا سامان اس گاڑی میں منتقل کریں، اور یہ گاڑی ابھی حویلیاں تک ان کو پہنچائے گی۔ میرا بھی مسلم لیگ نون سے تعلق ہے، تو میں وہ سعد رفیق سے یہی عرض کروں گا کہ ذرا ان پہ سختی کریں اور ذرا اس کو بہتر کر دیں۔ روایتی بے حسی کی منہ بولتی تصویر، پاکستان ریلوے کے افسران سے تو بات کرنا بھی مشکل ہے۔ یہ بات بتا دینا مجھے کہ کیا بتا دوں، بولیں مجھے بتائیں کہ یہ ٹرینیں کیوں لیٹ ہو رہی ہیں؟ یہ کراچی سے چلی ہیں، راستے میں کیا فیلئر ہے اس کا مجھے کوئی علم نہیں، لالا موسیٰ سے یہاں تک کا علم ہے کہ گاڑی صحیح ہے۔ اچھا، ریلوے مسافروں کا کہنا ہے کہ پاکستان ریلوے بالکل تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ اس کی بہتری کے لیے حکومت بھرپور اقدامات کرے تاکہ مسافروں کو مستقبل میں ذلیل اور خوار ہونے سے بچایا جا سکے۔ کیمرامین عبدالسلام سومرو کے ساتھ سبوق سید، کیپٹل ٹاک، راولپنڈی۔ یہ تھی سبوق سید کی رپورٹ۔ خواجہ صاحب، آپ نے دیکھا کہ ایک مسافر جو ہے وہ آپ کو مشورہ دے رہا ہے کہ آپ اور کچھ کریں نہ کریں، اس کو 2 مہینے کے لیے بند کر دیں اور ٹھیک کر کے دوبارہ چلائیں۔ سچ سننے کی اگر ہم میں طاقت ہو، اور اگر پاکستان کا میڈیا جو ہے اس سے مجھے جان کی امان مل جائے آپ کے توسط سے، تو اس کا مشورہ کوئی زیادہ غلط نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہتا بند کر دیں، لیکن اسٹیٹ آف افیئرز یہ ہے کہ جب یہ جو آپ کو پتہ یہ ہزارہ ایکسپریس کا سانیہ میں اسے سمجھتا ہوں یہ 20 گھنٹے لیٹ ہے، اور مجھے جب پتہ چلا تو میں نے، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ میں آدھی رات تک لگا رہا، دوسرا انجن بھجوایا، ایک اور انجن بھجوایا، بڑا کام کرنے کی کوشش کی کہ
کھانا اور پانی بھی ان میں ہم تقسیم کریں، اور میں نے ان کو کہا جا کے معافی بھی مانگو اور ان کو سرو کرو کھانا اور پانی جب تک وہ گھر پہنچ نہیں جاتے. لیکن کھانا اور پانی متبادل تو نہیں نہ ہو سکتا اس خجل خاری کا جو ان کے ساتھ ہوئی ہے. اور وہ اس کی انکوائری رپورٹ آ گئی ہے، کل ایکشن بھی ہو جائے گا انشاءاللہ، جو متعلقہ آدمی ذمہ دار ہے. لیکن سچ یہ ہے کہ وہ ان کے پاس بوڑھے کھانستے ہوئے انجن ہیں، ایک انجن نہیں ہے ان کے پاس. یہ سیاسی بنیادوں پر ان کو چاہیے تھا کہ یہ اور گھٹا دیتے، پیسنجر ٹرینز کو کم کر دیتے. انہوں نے کی لیکن اتنی کم نہیں کی. جب ٹرین کھینچنے کے لیے آپ کے پاس انجن نہیں ہے یا بیمار انجن ہے، وہ ہر 6 گھنٹے بعد کھڑا ہو جاتا ہے. شدید گرمی پڑ رہی ہے سندھ کی گرمی میں، ایک خاص جگہ پہ آ کے ہزارہ ایک زون میں آ کے ہزارہ ایکسپریس کا انجن بھی بریک ڈاؤن ہوا. عوام ایکسپریس کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. وہ آپ نے شاید کور نہیں کیا، وہ 15 گھنٹے لیٹ تھی، یہ 20 گھنٹے. تو میں نے اپنے طور پہ سختی تو بہت کی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے ان گرمیوں میں اگر میں آپ کو یہ یہاں سے کہہ کے اٹھ جاؤں کہ جی کوئی ٹرین لیٹ نہیں ہوگی، میں یہ نہیں کہہ سکتا. اس کو منیمائز کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی اب اگر سارا پروگرام ریلوے پہ کرنا ہو تو میں مزید بات بھی کرنی میں کر سکتا ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سعد صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ انجنوں کی حالت پتلی ہے اور کھانسنے والے انجن ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. اب یہ راتوں رات تو نئے انجن ہی لا سکتے، لیکن ایک چیز کر سکتے ہیں کہ ان انجنوں کے سودوں میں جو انوالو تھے ان کو بے نقاب تو کر سکتے ہیں، اور جو نئے سودے ہونے والے ہیں ان کو تو درست کر سکتے ہیں، تاکہ کم از کم ایک فیئر آف گاڈ لوگوں میں آئے کہ بھائی یہ اس طرح قوم کے مال کو اس انداز میں نہیں لوٹنے دیا جائے گا. فائز صاحب ایک نیا سودا تو ہو رہا ہے. نہیں میں عرض کرتا ہوں آپ کو، ہو رہا ہے ایک میں عرض کرتا ہوں. اب تھوڑا سا میں بھی باخبر ہوں، بڑے 3 دن ہوئے ہیں پر خبر میرے پاس اب ہے. 69 لوکوموٹیو تھے جو جاوید اشرف قاضی صاحب کے دور میں آئے تھے، جو تقریباً کباڑ تھا، اور وہ چند مہینوں میں ان میں سے 90% کھڑے ہو گئے تھے، اور وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کو ریپیئر کیا جائے. اور مجھے یہ بھی رپورٹ پیش کی گئی آ کے کہ ان پر کوئی 9 ارب روپے لگاتے ہیں اور ان کو ٹھیک کر لیتے ہیں. میں نے کہا میں 9 روپے خرچ نہیں کروں گا، یہ کباڑ خانے پہ خرچ کریں. 75 لوکوموٹیو کی ایک ڈیل کی گئی اسی کمپنی کے ساتھ جس کمپنی نے پاکستان کو جاوید اشرف صاحب کے دور میں 69 لوکوموٹیو دیے تھے، اور وہ کباڑ تھا. تو اس پہ میں نے فی الحال اس کو ہولڈ کر دیا ہے، اس کی ڈیٹیلز منگوا لی ہیں میں نے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، میں کسی ملک کا نام نہیں لینا چاہتا، کہ اگر ہم ویسٹرن کنٹریز کو ریچ آؤٹ کریں یا ہم امریکنز جو ہیں ان سے انجن لینے کی کوشش کریں. یہ جو آپ کو کھانستے انجن نظر آ رہے ہیں یہ وہ انجن ہے جو کبھی امریکنز سے ملے تھے، بار بار ریپیئر ہوتے ہیں، 2-4-10 دن چلتے ہیں پھر واپس چلے جاتے ہیں، عمر پوری کر چکے ہیں. مگر جو معذرت کے ساتھ کسی کی اگر دل آزاری نہ ہو، چائنیز کے ساتھ جو تجربہ ہوا ہے پاکستان ریلوے کا، وہ 2 طرفہ طور پہ میں اس پہ کیا تبصرہ کروں. یعنی کہ پاکستان کو نقصان ہوا ہے، پاکستان کو نقصان ہوا ہے اور چیز بھی بالکل 2 نمبر سپلائی کی گئی ہے. چلیں جی، یہ ایک سچ ہے اور سعد رفیق صاحب نے ایک سچ بولا ہے کہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے انجنوں کا تلخ تجربہ ہے، جانتے ہوئے تلخ تجربہ ہے. اگلا معاہدہ بھی انہی کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ تو اچھا کیا روک دیا ہم نے، پر ایسا کرنے والا کوئی تو تھا، وہ پکڑا تو کل آئے ہیں نا. جو 3 دن پہلے سے کسی نے معاہدہ کیا ہوگا، نیگوسیشن کی ہوگی، کمپنی کس نے کیا، کیوں کیا، وہ سارا انشاءاللہ. آج اگر برانڈ نیو انجن بھی ان کو دے دیے جائیں، جو پروفیشنل حالات ہیں پاکستان ریلویز کے اندر، 1 سال کے بعد اس کو بھی کباڑا نکل جائے گا. دیکھیے ایک وعدہ کیا ہے وزیر اعظم صاحب نے ایک اور، کہ میں ایک بورڈ تشکیل دوں گا اور وہ سارے پروفیشنلز کو بھرتی کیا کرے گا. ان کو بھی آرمز لینتھ رکھنی چاہیے، ایک اسپیشل بورڈ ہو جو سلیکٹ کرے آفیسرز کو، دنیا بھر میں ایڈورٹائزمنٹ دیں، اور جو بہترین افسر ہے ریلویز کو چلانے والا اس کو دنیا بھر سے ریکروٹ. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی.